अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तौसीफ़ शहज़ाद वॉक एंड टॉक व्लॉग और आसिफ भाई के साथ आज हम ये व्लॉग बना रहे हैं। ये जो व्लॉग का टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और इसमें हम आपको बहुत कीमती मालूमात दे रहे हैं। तो अगर आप ये हमारे लिए काम कर देंगे तो इसमें हमें बहुत सपोर्ट होती है, ठीक है। तो मज़ीद आगे काम करने को दिल करता है कि आपके साथ ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, आज का टॉपिक है जी हमारा, क्या हम पाकिस्तान से किसी भी वीज़े पे तुर्की आते हैं और तुर्की से शेंजन यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान से जो टूरिस्ट वीज़ा पे तुर्की में आते हैं और आगे शेंजन यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और इनके ऑफिसेस जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं और कैसे वीज़ा अप्लाई किया जाता है, ये इस पे हम पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की। अगर कोई बीच में बात रह जाए या हमसे ना हो सके तो आप नीचे कमेंट्स में आके आप हमें बताएं। आपके कमेंट्स का हम पूरा पूरा इंशाल्लाह जवाब देंगे। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह तौसीफ़ भाई। अच्छा, मुझे मैसेजेस मिले थे और एक कैंपेन मैंने चलाई थी यूट्यूब पे कि क्या हम पाकिस्तान से तुर्की में आकर जी, शेंजन जी। और यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जी इसके ऊपर आप वीलॉग बनाएं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। मैं जो तुर्की में आया हूँ इसी मकसद के लिए आया हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में मैं क्यों नहीं अप्लाई कर किया और या क्या वजह है, वो थोड़ी सी पहले मैं आपको बता दूं। मैं शेंजन स्टेट जो यूरोप का एक कंट्री है, लिथुआनिया, एक तो इसकी पाकिस्तान में कॉन्सुलेट या एम्बेसी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और मैंने फिर जो लिथुआनिया में एक लॉयर थे, कंसल्टेंट थे वो, और उनको मैंने ज्वाइन किया बाय ईमेल। तो काफ़ी उनके साथ मेरी गुफ्तगू होती रही, काफ़ी चीज़ें मुझे यानी कि ना उनसे मालूम पड़ी, ठीक हो गया। और उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान में नहीं अप्लाई कर सकते और आप पाकिस्तान से, आउट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ भी हमारी लिथुआनिया जो वीएफएस ऑफिस है, आप वहाँ पर अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे मैं तुर्की में मैं इंटर हुआ हूँ, ठीक है। इधर आके मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो पहले ही पाकिस्तान से वो मैंने तैयार कर ली थी, ठीक है। और इधर आके जो कुछ चीज़ें यानी कि अपॉइंटमेंट लेनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले कवर की। सबसे पहले जी जो डॉक्यूमेंटेशन आपने तैयार करनी है, लिथुआनिया का जो यूरोप का जो कंट्री है, तो इसके जो एक्सेप्टेंस रेट है ना, जो वीज़ा के, वो 98.70% है, ठीक है। क्योंकि अब पाकिस्तान में एक जब जो हालात यानी कि सामने जैसे आए हैं, तो अल्लाह ताला खैर आफियत रखे हमारे पाकिस्तान पे। हालात एकदम से अचानक यानी कि पॉलिटिकल कुछ इश्यूज ऐसे बने जिस वजह से काफ़ी लोग यानी कि मतनफ़र हुए हैं। तो उन्होंने बहुत फटाफट यानी कि ना भाग दौड़ डालना शुरू कर दी कि जनाब जी, जी। ये पता नहीं क्या होने वाला है जी, और फटाफट हुँ, निकलो पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसे ही और है। मेरे ख्याल में लाखों में एप्लीकेशन डाली गई, लाखों में एप्लीकेशन। वीज़े लगे हैं नहीं लगे हैं वो तो चलो बात की बातें हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि अगर एक वीज़ा फीस या वीज़ा एप्लीकेशन आप डालते हो ना, कम से कम उसकी 80 या 85 यूरो या 100 या $150, ये हुँ, यानी कि फीसिस आप उनको दे रहे हो। आपको वो वीज़ा दे ना दे वो बात की बात है, लेकिन वो बड़ा इस टाइम एक मार्जिन के ऊपर खेल रहे हैं आपके साथ। मैंने कुछ ग्राउंड ज़रा बनाई, कुछ ये अलग थलग ही मैंने यानी कि ये काम किया। ये नहीं कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तानी भाइयों ने किया।
جی معذرت کے ساتھ بیچ میں سے جو ولاگنگ کر رہا تھا وہ ویڈیو پاؤزڈ ہو گئی تھی، اس لیے اب اس کو ذرا دوبارہ سے میں اس کو شروع کر رہا ہوں، کیری آن کر رہا ہوں۔ اس میں ضروری نہیں کہ صرف میں ہی کہ کر رہا ہوں، ایسے میں بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو یوں اپنا طریقہ اپناتے ہیں۔ تو کہ میں ادھر آیا ہوں ان شارٹ کہ پاکستان سے ترکی میں آ کے جو ڈاکومنٹیشن میں نے ایز اے ٹورسٹ ویزا کے لیے وہاں سے جو اپلائی کی تھی وہی میں ایز اٹ از یہیں پہ کیا ہے، اور جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کم از کم کوئی 30 سے 32 لاکھ شینجن سٹیٹ کے لیے آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے، جس کی کہ پوری ایک ٹرانزیکشن کہ ہو رہی ہوں، کم از کم ہفتے میں 2 سے 3 ہونی چاہیے، ٹریل ہونی چاہیے، ہفتے میں 2 سے 3 کم از کم ہونی چاہیے۔ تو اس میں نے کتنے کی کہ بینک سٹیٹمنٹ لگائی ہے، اس میں تقریباً راؤنڈ میری کوئی بینک سٹیٹمنٹ کوئی 35-40 لاکھ کے قریب کہ جو سٹیٹمنٹ میری ہے وہ کہ لگا رہا ہوں میں ساتھ میں۔ اور اس میں ایک ای پی ایم فارم ہوتا ہے، الیکٹرانک ای پی ایم فارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا کہ میں زوم ان کرتا ہوں، یہ ایک ای پی ایم ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بار کوڈ بھی نظر آ رہا ہوگا نا، کہ یہ آپ نے فل اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آن دا کہ جیسے آپ یہاں پر آتے ہو ترکی میں آ کر، پھر اس کے بعد ای پی ایم فارم فل آؤٹ کر کے ساری ڈاکومنٹیشن کر کے، پھر یہ ایک وی ایف ایس جو لیتھیونیا کا جو یہاں پہ ٹرکی پہ ہے نا آفس، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا کہ یہ آپ کی اپوائنٹمنٹ بنتی ہے۔ یہ چیزیں ساری بننے کے بعد آپ کا ایک ٹی آر سی جو یہاں کا ایک ریزیڈینشل کارڈ ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹمپریری ریزیڈینشل کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے ساتھ میں، اس کی آپ فوٹو کاپی لگاؤ گے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ جب آپ نے اپنا ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں نا تو وہ آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں، اور پیچھے آپ کے پاس کوئی لیگل پروف نہیں رہ جاتا نا کہ آپ یہاں پر کون ہیں، ایز اے ٹورسٹ ہیں یا کون سی کنٹری سے ہیں، ایسا کوئی پروف نہیں رہ جاتا۔ جو وہ آپ کا ٹی آر سی ٹمپریری ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا پروف ہے کہ جناب کہ میں یہاں پر لیگلی اور ایز اے ٹورسٹ کہ بیس پہ یہاں پہ یہ رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ کیونکہ وہ وی ایف ایس جو یورپ کا جس بھی اسٹیٹ میں آپ اپلائی کر رہے ہو تو وہ اپنے پاس سبمٹ کر لیتے ہیں فور ویزا اسٹیمپ کے لیے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اپوائنٹمنٹ میں نے بنائی تھی بس، اور الحمدللہ کہ آپ کہہ لیں کہ اب میں نے ان سے جب میل وغیرہ کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا ٹی آر سی کارڈ ہمیں چاہیے ہوگا۔ تو اب میں نے ٹی آر سی جو اپنی ڈاکومنٹیشن ہے ساری، وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گا، اور وہ آصف بھائی نے ہی میری وہ ٹی آر سی کے سارے کہ ڈاکومنٹیشن کی ہے، اور میری 11 اکتوبر 2023 کی میری اپوائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ اتھینٹک پروف ساتھ میں یہ بھی دے سکتے ہیں آگے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں سے اپلائی کرنا ہے جہاں پر ہیومن ٹریفک کم ہو، مطلب یہ نہیں کہ آپ استنبول میں آئے ہو اور استنبول میں ٹی آر سی ڈال دی ہے، ان کے پاس بھائی ٹی آر سی ریفیوزل کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے بورسا کو چنا ہے، بورسا میں ہیومن ٹریفک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ٹورسٹ بھی بہت کم ہے یہاں پر، بس اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو تو ملتا ہی ملتا ہے نا ٹی آر سی، ٹھیک ہے۔ اور میں ایز اے ٹورسٹ استنبول میں آیا، 1 نائٹ اسٹے کیا، اس ٹائم میں بہت کہ ٹائٹ تھا، تو میں نے 1 نائٹ اسٹے وہیں پہ کیا، وہاں سے اسٹے کر کے ویری نیکسٹ ڈے میں ادھر بورسا میں آ گیا آصف بھائی کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آ کر انہوں نے ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی، اور ڈاکومنٹیشن میں سارے جو میرے پیپر ہیں وہ میرے پاس آ چکے ہیں، اور 11 اکتوبر 2023 کی انہوں نے میری اپوائنٹمنٹ بنا دی ہے۔ اور اس میں ایک چیز ایڈیشنل آپ ایڈ کر دیجیے گا، آپ جو لیتھیونیا وی ایف ایس ہے نا ترکی میں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے میل کرنی ہے، یہ میرا جی میل کا کہ ہے، ساری ڈیٹیل اس میں نے دی ہوئی ہے، ان کو آپ نے میل کرنی ہے کہ میں نے یوں کر کے اپلائی کرنا ہے، تو مجھے آپ ذرا بتائیں کہ وہ مجھے ٹی آر سی کارڈ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، میں خالی پاسپورٹ کے اوپر ایز اے ٹورسٹ ویزا پہ آ رہا ہوں یا آ چکا ہوں، تو میں نے وہ اپنا پاسپورٹ سبمٹ کرنا ہے نیکسٹ کنٹری کے لیے نا، تو وہ ایک آپ کو رپلائی دیں گے ود ان 1 اور 2 ڈیز کے اندر، آپ کو رپلائی دے دیں گے۔ اس کی ڈاکومنٹس آپ نے پرنٹ کہ اس کا لے کے آپ نے ٹی آر سی ڈاکومنٹس کے ساتھ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔
آپ نے جب اپوائنٹمنٹ جہاں پر آپ کی ہے نا TRC کے لیے، آپ وہاں جائیں گے، جا کر ان کو آپ ایک اتھینٹک ایک پروف ہوتا ہے جو بائی جی میل میں آپ کے جو آپ کا رپلائی آیا ہوتا ہے نا، آپ کا کویشچن اور ان کا آنسر جو آیا ہوتا ہے نا، اس کی آپ پرنٹ لے کے آپ ان کو بتائیں کہ جناب میں نے آگے کے لیے اپلائی کرنا ہے، بیکاز پاکستان میں جو لتھوینیا کنٹری ہے، جو یورپ کنٹری ہے، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس میل پروف ہے، تو اس حوالے سے مجھے آپ TRC مجھے دیں جو کہ میں نے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک اتھینٹک ایک پروف بنتا ہے، تو آپ لگا کے اس کو آپ اپلائی کریں انشاءاللہ۔ باقی مزید کوئی آپ کو ڈاکومنٹیشن یا اس طرح کی کوئی ہماری طرف سے اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو کائنڈلی آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، تو ہم اس کا انشاءاللہ ضرور رپلائی دیں گے۔ اور آصف بھائی سے بھی ذرا مشورہ کرتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کام ہے، اور ایون کہ ہم VFS لتھوینیا جو ہمارے پاس ادھر برسا میں ہے، میں اور آصف بھائی اکٹھے گئے تھے اور وہاں سے بہت ساری انفارمیشن گیدر کی تھی، ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اور کتنا ہمیں یعنی کہ نا اس میں یعنی کہ نا آگے ورک کرنا چاہیے اور کتنا کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آصف بھائی معذرت کے ساتھ زیادہ تو میں ہی بول گیا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ پریکٹیکل یعنی کہ میں بیچ میں یعنی کہ انوالو ہوں آپ کے اس ہر معاملے میں، تو اس وجہ سے مجھ سے رہا نہیں گیا، جو اب اچھی میں نے انفارمیشن دی ہے یا غلط ہے، کائنڈلی آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا شیئر کر دیں اور ہمارے ویورز کو بتا دیں۔ نہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے یوزولی کوئی بھی نہیں دیتا۔ جی ٹھیک ہے، آپ پورے یوٹیوب چینل پہ ویورز کو بھی پتہ ہی ہے، سرچ بھی کرتے ہوں گے لوگ، تو اس طرح کی کوئی بھی نہیں دیتا انفارمیشن جی اتنا جی ڈیپلی بالکل ٹھیک ہے، جس طرح ماشاء اللہ آپ دیتے ہیں۔ تو باقی یہ جو یورپ کی بات ہے شنجن کنٹریز کے لیے، تو اس کے لیے ٹرکی از اے گیٹ وے آئی تھنک، ہاں ٹرکی از دا گیٹ وے، یا اینڈ ٹرکی از اے بیسٹ گیٹ وے فار یورپ اینڈ امریکہ کینیڈا، یہ لیگلی ان لیگل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے خدا نہ خواستہ جیسے لاسٹ ٹائم ایک ہیپن ہوا تھا، اس کا بھی ذرا تھوڑا سا آپ وہ تو کوٹ کر دیں۔ بہت افسوسناک حادثہ ہوتا ہے، اس کے تو جتنی بھی آپ ہم افسوس یا مذمت کریں کم ہے، کیونکہ انسانی جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں لیگلی، تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ میں تو خصوصی طور پہ بہت بار معذرت کر چکا ہوں کہ بھائی معذرت، آپ ہمیں اس بارے میں نہ پوچھا کریں، لیگلی آپ نے کسی بھی کنٹری میں جانا ہے، آنا ہے، کچھ بھی آپ کو سروسز چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، اگر مشورہ کرنا ہے تو فری آف کاسٹ آپ کو مشورہ بھی دیں گے، نو ایشوز۔ جو میرے چینل کے توسط رابطہ کرتے ہیں نا آصف بھائی سے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی آصف بھائی ان کو ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے فور مائی ویڈیو پروموشن کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ میرے چینل کو آپ کوٹ کریں کہ ہم نے واک اینڈ ٹاک سے آپ کو اپروچ کیا ہے، تو میں آپ ذرا خود ہی آپ یہ بتا دیں تو ذرا زیادہ بہتر ہے۔ جی بالکل بالکل، انشاءاللہ جو بھی آپ کے چینل کے تھرو ہمارے پاس آئیں گے کنسلٹنسی کے حوالے سے، کنسلٹنگ کے لیے، تو ہم انہیں انشاءاللہ پراپر جو ہے نا ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے، اور انشاءاللہ پراپر کاؤنسلنگ کریں گے ان کی۔ تو باقی یورپ کے لیے جو ہے نا ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جس قدر ٹریفک ہے، تو وہاں سے تو سمجھ لیں امپاسبل ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، چانسز 2 to 5% ہے میکسیمم ایکسیپٹنس کے، ادروائز تو بس وہ فیسز ہی کلیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے ڈالرز ہی کلیکٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں بس اپنی کنٹری میں ہی۔ سر ٹو مچ، ہاں، تو پر ڈے بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کو زیادہ نہیں تو 300-400-500% تو آ جاتا ہوگا پر ایمبیسی آپ لگائیں تو، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر کاؤنٹ کریں تو بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے، جو کہ پاکستان کی اکانومی پر بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ پاکستان سے ڈالرز اور یوروز باہر جاتے ہیں۔ اور آپ کے پاس ایک پوسٹ آئی تھی اٹلی کی، کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اور کیسے کیا کر رہے ہیں، اور 2 نمبریاں بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ذرا بتا دیں کائنڈلی۔ 2 نمبریاں ابھی آپ کو میں نے دکھائی تھی تھوڑی دیر جی پہلے، جی ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹلی کے لیے لکھا ہوا تھا جی پاکستان سے اٹلی، ایئرپورٹ سیٹنگ، ویزا، یہ وہ، ٹکٹ بھی دیں گے، تو کتنا جی 47 لاکھ روپیز پاکستان۔ 47 لاکھ سر، 47 لاکھ دیکھیں، اب ایک بندہ یعنی کہ اب نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو پہلی تو بات ہے کہ غریب بندے کی تو یہ تو چھوڑ ہی دینا، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے جو اتنی یعنی کہ پسلی رکھتا ہے نا، تو اگر 47 لاکھ روپیز ہے نا، تو اس کو ایک اچھے سے اس کو روٹیٹ کرے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، روٹیٹ کر کے اپنا ایک لیگل یعنی کہ انڈیویجولی یعنی کہ وہ اپلائی کرے، بجائے کہ آپ ان یعنی کہ نا معذرت میں ان سب ایجنٹ حضرات کو نہیں بولتا ہوں یا نہیں کوستا ہوں، ٹھیک ہے، جو 2 نمبری نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں 2 نمبری بہت ہے میرے خیال میں، اگر 3 بندے صحیح ہیں نا تو 7 بندے جو ہو گئے نا، یا 97% جو لوگ ہوں گے نا وہ 2 نمبری کر رہے ہیں، یہ تو گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے بہت ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ ہیپن ہو چکا ہوا ہے۔ اصل بھائی
ٹھیک ہے, پیسے لے لیے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, ٹھیک ہے, آ رہا ہے جی, کل آ رہا ہے جی, 2 دن بعد جواب آ رہا ہے, 3 دن کے بعد جواب آ رہا ہے. ایون کہ کینیڈا کے لیے اب لوگوں سے فیسیں لی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی تک ان کو کوئی رپلائی نہیں, جی ابھی تک ہمیں کوئی رپلائی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اگر بھائی کوئی کینیڈا کے حوالے سے کوئی پھنسا ہوا ہے, جس ایجنٹ نے کسی کو کہا ہے نا کہ جناب آپ کا اب یہ رپلائی نہیں آیا, اس کو آپ صرف یہ بول دو کہ آپ چھوڑ دو, ہمیں رپلائی نہیں آیا, آپ ہمارا UCID جو نمبر ہے نا, یونیک جو ایک کوڈ ہوتا ہے UCI نمبر, ٹھیک ہے, یہ آپ کے ایجنٹ کو لازمی پتا ہوگا جنہوں نے کینیڈا کے لیے فائل ڈالی ہوگی, اس کو بولو UCI نمبر ہمیں دے دے, ٹھیک ہے. آپ وہ مجھے بے شک فارورڈ کر دیجیے گا, میں آپ کو آپ کے سٹیٹس کا بتا دوں گا کہ آپ کا سٹیٹس کہاں ہے کینیڈا میں, آپ کی سبمیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر سبمیشن ہوئی ہوگی نا, UCI کوڈ لازمی جنریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو نہیں دے رہا, مطلب اس نے آپ کی اپلیکیشن نہیں ڈالی اور آپ سے پیسے لے کے بس کھا گیا. یہ میں آپ کو ایک نا بڑی انفارمیٹیو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ آپ کے ساتھ میں اور بہت ساری ایسی انفارمیٹیو جو باتیں ہیں, ویڈیو ہے, وہ شیئر کروں گا. اور چینل کو سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے, شیئر کریں, لائک کریں, اور ایسی مزید آپ کو معلومات میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا جی. اوکے جی, اللہ حافظ.